अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और अभी जो आपने मनाज़िर देखे हैं कुछ देर पहले, ये बांग्लादेश के मनाज़िर हैं जहां पर स्टूडेंट रहनुमा के इंतकाल के ऊपर एक बार फिर मुज़ाहिरे, एहतजाज और पुरतशद्दुद जलाओ घेराव फूट पड़ा है। मामला कुछ यूँ हुआ कि ये स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट की तहरीक है उसके एक रहनुमा, एक बड़ा नोन फेस थे, एक हफ़्ते पहले ज़ख्मी हुए थे मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से और गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। अब इल्ज़ाम लगाती है जो स्टूडेंट तहरीक वाले हैं कि इसके पीछे भारत की साजिश है और ये जब वाक़या पेश आया, इंतकाल हुआ, तो उसके बाद पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए, जलाओ घेराव हुए, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को नज़र आतिश कर दिया गया, मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं बांग्लादेश में, उनको नज़र आतिश कर दिया गया। इस वक्त सिचुएशन बड़ी वहाँ पर वॉलेटाइल है, बड़ी नाजुक है और इस सिलसिले में जो अबूरी हुकूमत है वो बार बार ये दरख्वास्त भी कर रही है प्रोटेस्टर्स से कि पुरअमन रहे, पुरतशद्दुद मत हों और इसको करार दे रहे हैं सारे के सारे मामले को एक साजिश जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ ही महीनों में बांग्लादेश के अंदर, उसको सबूताज करने की। अब इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, ज़रा सबको डिस्कस करते हैं। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने सवाल कुछ यूँ हमने फ्रेज़ किया है कि क्या बांग्लादेश में जो एहतजाज और मुज़ाहिरे हैं ये ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए तशवीशनाक है। हमें ज्वाइन करने इस डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहिबा, सैयद मोहम्मद अली साहब, एजाज़ सैयद साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे और हमें सबसे पहले ज़रा इंटेंसिटी बताइएगा इन मुज़ाहिरों की। क्या आप समझते हैं कि ये जो मुज़ाहिरे, एहतजाज हो रहे हैं ये इतने इंटेंस हैं कि तशवीश की बात है और ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर और बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर, और कैसे? अलीना, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पे एक अहम वफ्द आया हुआ था बांग्लादेश के 7-8 बड़े चैनल्स के जो सहाफ़ी थे, उन्होंने विजिट किया, उनके साथ काफ़ी तफसील से नशिस्त हुई। तो मौजूदा जो सियासी डायनामिक्स हैं बांग्लादेश के, उसको बेहतर अंदाज में समझने का मौका भी मिला। तो मैंने उनसे यही पूछा कि बांग्लादेश के अंदर जो है शेख हसीना और अवामी लीग के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत अचानक कैसे आ गई है। तो दो बातें बड़ी हैरानकुन बताई बड़े सीनियर जो बांग्लादेश के सहाफ़ी थे। उन्होंने कहा वहाँ पे ये तासुर बहुत बढ़ चुका था कि बांग्लादेश बुनियादी तौर पे भारत की एक तोफैली रियासत बन चुका है और वहाँ की तमाम माशी, दिफाई, खारजा पॉलिसीज भारत के एनओसी के बगैर नहीं होती। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जनाब जो चीन की बहुत अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है उसके भी कई मंसूबे जो है वो शेख हसीना ने भारत की नाराजगी के पेश नजर कंसिडर नहीं किए। तो इसके जरिए से फिर एक एहसास वहां की नौजवान नस्ल में उठा कि भाई ये तो बांग्लादेश की तरक्की और खुशहाली के बजाय एक भारतीय एजेंडे के लिए काम कर रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जो नौजवान नस्ल है उसमें बहुत ज्यादा शऊर और नफरत बढ़ा और जिसके नतीजे में उनको फरार होना पड़ा। अब फास्ट फॉरवर्ड ये जो नौजवान रहनुमा हैं, स्टूडेंट हादी साहब, ये एक तरह से मेन फेस और मेन वॉइस थे इस स्टूडेंट मूवमेंट की, जो कि भारत के असर रसूख से बांग्लादेश की सियासत और फ्यूचर को आजाद कराना चाहते थे। और इनके ऊपर जो हमला किया गया कातलाना, उसके हवाले से भी जो अभी लेटेस्ट इतलात हैं वो ये हैं कि शायद उसमें भारतीय हाथ मुलव्विस है और ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या उन्होंने ही सियासी अपने मुखालफिन को असैसिनेट करने की कोशिश की है, क्योंकि भारत का ये तजुर्बा और माजी में ये तारीख रही है कि वो दीगर ममालिक में सियासी मुखालफिन, जिसमें सिख रहनुमा भी आप जानते हैं, उनको असैसिनेट करने के लिए उन्होंने रॉ के एजेंट्स कनाडा और अमेरिका में पहले भेजे थे। तो ये कोई खारिज इम्कान इसको नहीं करार दिया जा सकता। तीसरा पहलू ये है कि मैं समझता हूं कि इस वक्त डॉक्टर यूनुस के लिए भी ये एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है। जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, चंद महीनों बाद इलेक्शंस आने वाले हैं और इस वक्त जो खालदा ज़िया हैं वो भी काफ़ी अलील हैं और उनके साहबजादे एक लाइकली कैंडिडेट के तौर पे उम्मीद की जा रही है कि वो सामने आएंगे फ्यूचर रहनुमा के तौर पे। और ये जो हादी साहब थे, इनका भी बड़ा ब्राइट एक फ्यूचर देखा जा रहा था चंद महीनों के बाद इलेक्शंस में। तो शॉर्ट आंसर ये है कि आने वाले इलेक्शंस के ऊपर तो बहुत ज्यादा गहरे और नुमाया असरात
اس اسیسینیشن کے پڑھنے کی امید ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ اس کا اثر پڑے گا ووٹنگ پیٹرن پر، اور بھارت کے خلاف جو بھارت اینٹی انڈیا جو سینٹیمنٹ ہے یہ ڈومینیٹ کرے گا آنے والے الیکشنز میں. تو بھارت کا سیاسی اثر و رسوخ مزید جو آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کی سیاست ہے اس میں کم ہو گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اس کی جو 50 سال کی انویسٹمنٹ تھی مسلم ہیٹریڈ پہ یا ایتھنیسٹی کے اوپر اور پاکستان مخالفت کے اوپر، وہ تقریباً اس واقعے کے بعد مزید ضائع ہو گئی ہے. اچھا محمد علی صاحب، کوئکلی ایک اور چیز بتائیں. ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ جب تحریک چلائی انہی اسٹوڈنٹس نے تو وہ نہ صرف پرتشدد ہو گئی بلکہ ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں معاملات اس نہج تک یا بگڑنے سے پہلے رک جائیں گے، یا پھر آپ اس کو کسی اور طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ڈاکٹر یونس کی، وہ خود بھی بہت احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ وہ اس پبلک سینٹیمنٹ کو مینج کرنے کی تو کوشش کر رہی ہے، اس کو روکنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت ڈومیننٹ سینٹیمنٹ ہے، اور کیونکہ اگر وہ اس کو کریں گے تو الیکشنز کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. اور آپ نے دیکھا کہ کل کا دن بھی انہوں نے مطلب سوگ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کا جو پرچم ہے اس کو سرنگوں کیا گیا ہے. امریکہ نے بھی اس کے اوپر کنڈولنس کا میسج دیا ہے، عالمی برادری سے بھی کنڈولنس کے میسج آ رہے ہیں. اور آپ 3 چیزیں صرف کوئکلی دیکھیں کہ کن سمبلز کو یہ موب اور نوجوان ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ بنگلہ دیش کے جو بانی ہیں، شیخ حسینہ ڈاٹر ہیں، وہ دختر ہیں بانی بنگلہ دیش کے، ان کے گھر کو جلایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں عوامی لیگ کے آفس کو جلایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بھارتی کونسولیٹس جو ہیں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. تو مکمل جو غم و غصہ ہے وہ بھارت کے خلاف ہے. ڈیمانڈز یہ ہیں کہ جناب شیخ حسینہ کو فوری ہمارے حوالے کیا جائے، اور جتنی اس میں دیر کی جائے گی میں سمجھتا ہوں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ اور زیادہ بڑھے گا بنگلہ دیش کے اندر. اعزاز سید صاحب، آپ اس کا کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟ خاص کر پاکستان تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے عرصے بعد برف پگھلی ہے، بلکہ اب ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. اس تناظر میں بھی تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ کیا اہمیت ہے، اور اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں کیا یہ کسی طرح سے متاثر کر سکتے ہیں تعلقات کو اور پورے خطے کی صورتحال کو؟ علینا، بالکل بڑا ہی اہم موقع ہے اس وقت بنگلہ دیش میں. بڑے نازک مرحلے پر بنگلہ دیش ہے، اور پاکستان کو بحیثیت ریاست بڑی کیئرفل طریقہ کار اور بڑی کیئرفل پوزیشن لینی ہوگی. سب سے پہلے تو یہ ہمیں ڈکلیئر کرنا ہوگا اور اسے سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے یہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے. کیونکہ اگر ہم وہاں پر کسی بھی فریق کے ساتھ اگر کھڑے ہوں گے تو یہ کل کلا نقصان کرے گا پاکستان کو، اور اس کو مانیٹر ضرور کرنا چاہیے. اس پر علمی جو بحث ہے، جو آپ نے آج یہ سوال رکھا ہے، بالکل یہ ضرور ہونی چاہیے. اور بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کی ساری ٹیم کا، پروڈکشن ٹیم کا بھی، ریسرچرز کا بھی، جنہوں نے یہ سوال لے کے آیا. سچویشن جو بنگلہ دیش کی سمجھنے کے لیے 3-4 چیزیں جاننا ضروری ہے. پہلے تو یہ کہ وہاں پر حالات کیا ہیں. حالات یہ ہیں کہ پچھلے سال جولائی میں وہاں پر شیخ حسینہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. محمد یونس صاحب آئے تھے وہاں پر، ایک نوبل لوریٹ ہیں، نوبل پرائز ونر ہیں، ان کی بڑی عزت تھی. اعلان یہ ہوا تھا کہ 6 ماہ کے اندر الیکشن ہوں. وہ الیکشن 6 ماہ کے اندر نہیں ہوئے، اور ابھی فیبروری میں الیکشن ہونے ہیں. ان الیکشن سے پہلے جو موڈ ہے بنگلہ دیش کے عوام کا، وہ ہم نے دیکھا ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر جو الیکشن ہوئے. تو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ صاحبہ کی جو جماعت ہے عوامی لیگ، وہ کہیں پہ نظر نہیں آئی، وہ بالکل غائب ہو گئی. اور وہ تمام عناصر جیتے جن کو شیخ حسینہ صاحبہ اپنے دور اقتدار میں دباتی رہیں، جن کی پرسیکیوشن جو ہے وہ کرتی رہیں. اس وقت وہاں پر 3-4 بڑے فریق ہیں. ایک تو وہاں پر اسٹوڈنٹس فریق ہیں، انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی ہوئی ہے. دوسرا فریق ہے جماعت اسلامی، شفیق الرحمان صاحب بزرگ ہیں، وہ اس کے رہنما ہیں. اور تیسرے ہیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، خالدہ ضیاء صاحبہ کی پارٹی. خالدہ ضیاء صاحبہ خود پیرانہ سالی کا شکار ہیں، بڑی عمر رسیدہ ہو چکی ہیں. ان کے بیٹے جو ہیں
وہ ان کے جسے کہتے ہیں جانشین ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بیرون ملک سے ہی نہیں آنے کو آ رہے، وہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں رہے. تو اس وقت جو وہاں پر پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ سارا ان اے سینس وہ ہے تو اینٹی شیخ حسینہ صاحبہ، لیکن وہ ڈیوائیڈڈ بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم. اس سارے معاملے میں وہاں پر بنگلہ دیش کی جو فوج ہے وہ بھی ایک رول پلے کر رہی ہے، اور جو ذمہ داری ہے الیکشن 6 ماہ کے اندر نہ کروانے کی، وہ بہرحال وہاں پر جو موجود ہے اس کی حکومت کی ہے. جو واقعات ہوئے حالیہ دنوں میں، وہ تمام لوگ جو کہ شیخ حسینہ کے خلاف تھے، جنہوں نے اسٹوڈنٹس کی جو تحریک ہے وہ چلائی تھی، 300 سے زائد اسٹوڈنٹس اس میں مارے گئے تھے، وہ تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے نشانے پر ہیں. عثمان ہادی یہ جو نوجوان ہیں، ان کو جو قتل کیا گیا ہے، وہاں سے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ جو قاتل تھے، جو اٹیکر تھے، جنہوں نے ان پہ فائر کیا، وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے. ان کو جو اٹیک کرنے والے آئے تھے وہ بھارت اور بنگلہ دیش کی سرحد جو ہے کراس کر کے آئے تھے، اور وہ واپس وہاں پر چلے گئے. یہ وہاں پر بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے، میں کوٹلی ایک لائن میں، کہ وہاں پر جو سٹیبلٹی ہے اس کو خراب کرنے میں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ صاحبہ وہ رول آج بھی وہاں پر پلے کر رہی ہیں. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. پاکستان کو جو اس پہ موقف لینا چاہیے، عوام کا موقف لینا چاہیے، تمام جو عوام ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اس سارے معاملے میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو ایک سٹریٹ لائن لے، عوام کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. سر تھوڑا بنیادی سوال کا بھی جواب دے دیجیے گا، آپ اس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تشویش کی بات ہے نہ صرف یہ مظاہرہ، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک مظاہرے بنگلہ دیش میں نہ صرف ہوتے بلکہ وہ پرتشدد بھی ہو جاتے ہیں. کیا یہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے تھوڑا تشویشناک ہے، یا کچھ اور ویریبلز ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ہو یا اس خطے کا کوئی بھی ملک ہو جس کے اندر انریسٹ ہوگی تو اس کا اثر کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے کے اوپر، ساؤتھ ایشیا کے اوپر پڑے گا. اور کوئی بھی ایک ملک اکیلا ترقی نہیں کر سکتا. ابھی اقبال حسین صاحب فورن سروس اکیڈمی، جو پاکستان کی فورن سروس اکیڈمی ہے، انہوں نے دعوت دی تھی اقبال حسین صاحب کو، جو ان کے سفیر ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو پڑوسی بڑے مالک ہیں ان کو بڑا پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر یہ حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ خود انڈیا کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. وہاں پر ہندوستان کے لیے کوئی اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے. اوورآل فضا وہاں پر ہندوستان کے حق میں نہیں ہے. اوکے، بے نظیر آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ علینا، میری بڑی لمیٹڈ سی انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے کی، لیکن کیونکہ رپورٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے کچھ دنوں سے، تو میں رپورٹنگ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا وہاں پہ سینٹیمنٹ ہے. خطے کا مجھے نہیں پتہ علینا، اس لیے کیونکہ میرے خیال سے ابھی تک یہ ایک اندرونی معاملہ ہے بنگلہ دیش کا. لیکن یہ لگتا ضرور ہے کہ بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ اور زیادہ خراب ہوں گے. جیسے محمد علی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اس وقت جو جین زی ہے ان میں ایک بہت اینٹی انڈیا، بڑا اسٹرانگ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے. کوئی بھی جو حکومت آئے گی، فروری میں الیکشن ہیں 12 فروری کو بنگلہ دیش میں، جو بھی حکومت آئے گی میرا نہیں خیال ہے وہ افورڈ بھی کر سکتی ہے کہ وہ اس سینٹیمنٹ کے خلاف جائے. تو یہ سینٹیمنٹ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اب یہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ جین زی میں خاص طور پہ کیوں ہے، اس کی کچھ وجوہات اعزاز نے بھی بتائی ہیں اور محمد علی صاحب نے بھی بتائی ہیں. ایک تو جب شیخ حسینہ کی حکومت تھی تو ان کی حکومت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی حکومت کو سپورٹ ہے بھارت کی طرف سے. انہوں نے ایک الیکشن چھینا لیکن وہ حکومت اس لیے بنا سکی کیونکہ انڈیا سے ان کو سپورٹ حاصل ہے. اس کے بعد جب پچھلے سال احتجاج ہوا تو وہ بھاگ کے بھارت چلی گئیں، اور پھر جو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو اسٹوڈنٹ موومنٹ کے لیڈرز تھے، ان کا مطالبہ، تب بھی تھوڑے بہت احتجاج ہوئے تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو سزائیں ابھی ان کو کچھ مہینے پہلے وہاں پہ عدالتوں سے دی گئی ہیں ان کو بھارت واپس بھیجے اور ان کو وہ سزائیں ہوں. لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اور جیسے ابھی اعزاز نے بھی بتایا ہے کہ جو ہادی تھے، جو ایک بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے پچھلے سال احتجاج میں، اور ابھی ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ فروری کے جو الیکشنز ہیں اس میں ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حصہ بھی لے رہے تھے. تو وہ ان کا ایک بڑا وہ ایک پرومیننٹ قسم کا ان کا رول تھا. جن کو قتل کر دیا اور جنہوں نے مارا، ان کے بارے میں پولیس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ کے بھارت چلے گئے ہیں.
تو اس وقت ایک یہ بھی سینٹیمنٹ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہے کہ بھارت جو ہے وہ جان بوجھ کے انتشار پھیلا رہا ہے بنگلہ دیش میں الیکشن سے پہلے، تاکہ الیکشنز نہ ہوں، اور خاص طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوں، کیونکہ جو عوامی لیگ ہے، جو شیخ حسینہ کی سیاسی جماعت ہے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے۔ اچھا، جو مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ چیز الینا اس پوری چیز میں لگتی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جنریشنز میں کتنا فرق ہوتا ہے، کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو کتنے مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اب جو جنریشن زی ہے بنگلہ دیش میں، ان کے لیے شیخ حسینہ، اور وہ کہتے ہیں وہ ایک فاشسٹ لیڈر ہیں ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا اتھارٹیرین دور دیکھا ہے جہاں پہ مرر ہاؤس جیسے ٹارچر ہاؤسز تھے بنگلہ دیش میں، جہاں پہ اپوزیشن کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جہاں پہ پچھلے سال احتجاج ہوا تو 1400 لوگوں کو ہلاک کر دیا UN کی رپورٹ کے مطابق۔ لیکن ان کے جو والدین ہیں، ان کے لیے شیخ حسینہ کے بارے میں ایک مختلف رائے ہے۔ ان کے لیے شیخ حسینہ ایک بڑی ٹریجک ان کی زندگی تھی، ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، وہ ایک ہیرو کی بیٹی ہیں، ان کو ایک آئرن لیڈی کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ بنگلہ دیش میں معیشت کو بہتر کیا۔ تو اتنی مختلف رائے دو جنریشنز کے درمیان، اور وہ پچھلی جنریشن شاید تھوڑی سی پرو انڈیا بھی تھی، یہ جنریشن بہت اینٹی انڈیا ہے۔ تو اس وقت مجھے نہیں پتا، ایک ڈیولپنگ صورتحال ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس وقت یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ یہ جو جنریشن ہے، یہ جو ینگر جنریشن ہے بنگلہ دیش میں، ان کو یہ سٹیٹس کو میں تبدیلی چاہیے۔ اب وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے، کوئی بھی سٹیٹس کو میں وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو، اور کسی طریقے سے یہ جو الیکشن کو روکنے کی جو ان کو لگتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے وہ نہ ہو۔ اچھا، صحیح یا غلط، اگر اس کے اوپر بھی آپ بریفلی کامنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ آئی تھنک یہ بڑا اہم اس کا پرسپیکٹیو ہے۔ علینا، میری رائے میں تو دیکھیں، کیونکہ ہم نے دیکھا وہاں پہ بہت وائلنٹ قسم کے احتجاج ہوئے پچھلے سال بھی اور ابھی بھی، اور پھر ہم اس طرح کی بھی خبریں سن رہے ہیں کہ جو اقلیتیں ہیں وہاں پہ ان پہ بھی حملے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا میرے خیال سے کوئی خاص اس وقت اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو جب ویکیوم ہوتا ہے اور اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے تو پھر حالات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اوکے، مظہر عباس صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے اور تجزیہ؟ دیکھیے، پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے پچھلے 53 سالوں میں کہ جو 16 دسمبر 1971 ہے وہ وداؤٹ شیخ مجیب الرحمان اور وداؤٹ عوامی لیگ ہوا، اور ظاہر شیخ مجیب کا تو مرڈر ہو گیا تھا، لیکن عوامی لیگ بھی فگر آؤٹ نہیں کری۔ جو بنگلہ دیش کی پولیٹکس ہے اور جو اس وقت الیکشنز ہیں، اس میں ایک جو ٹرینڈ، کیونکہ میں تھوڑا سا اس کو فالو کر رہا ہوں، ایک ٹرینڈ جو ہے وہ رائٹ ونگ ٹینڈنسیز کا اضافہ ہے، اور جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کیونکہ ڈھاکہ یونیورسٹی مشرقی پاکستان میں بھی کے وقت بھی اور بنگلہ دیش کے وقت بھی، ڈھاکہ یونیورسٹی کا بڑا سگنیفیکنٹ رول رہا ہے جو ہے وہ بنگلہ دیش، ان کے نزدیک بنگلہ دیش کی آزادی کے حوالے سے بھی، اور پھر پوسٹ 71 میں بھی ڈھاکہ یونیورسٹی، اور اب بھی جو چینج آئی وہ بھی ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہی آئی۔ تو اس لیے پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسلامسٹ جو ہے، جو اسٹوڈنٹ گروپ ہے وہ جیتا اس میں، اور یہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسی طرح جو وہاں ایک سرویز ہو رہے ہیں اس میں بھی جماعت اسلامی کی پوزیشن ماضی کے مقابلے میں بڑی امپروو نظر آتی ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ جو شیخ حسینہ کا جو دور رہا، اس میں انہوں نے صرف جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ٹارگٹ نہیں کیا، صرف ان کے لیڈروں کو ہی پھانسی نہیں چڑھایا، انہوں نے خالدہ ضیاء کے جو ورکرز تھے، خالدہ ضیاء کی جو پارٹی تھی، اس کو بھی اسی طریقے سے سپریسڈ کیا بہت زیادہ۔ تو جو شیخ حسینہ واجد کا ایک کیریکٹر ابھر کر آیا وہ ایک ڈکٹیٹر کا ہے۔ انہوں نے اپنی پولیٹکس کی وجہ سے اپنے والد کی پولیٹکس کو ڈیمیج کیا، انہوں نے اس پارٹی کو ڈیمیج کیا جس نے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنایا، اور انہوں نے اپنی شخصیت کو ڈیمیج کیا۔ تو وہ جو ساری چیزیں تھیں وہ ملٹیپلائی ہوتی گئیں، چونکہ جماعت اسلامی کے لیڈر جو 80 سال کے لیڈروں کو آپ نے پھانسی دے دی گئی، بجائے اس کے کہ آپ چلیں آپ کو سزا دینی تھی انہیں سزا دے دیتے۔ اس سے جو ریاکشن ڈیولپ ہوتا رہا، اس نے ظاہر ہے ایک تو رائٹ ونگ پارٹیز کو، جماعت اسلامی کو وہاں فائدہ، سیاسی طور پہ فائدہ پہنچایا، پھر انہوں نے جب خالدہ ضیاء کی پارٹی کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور دیگر جو انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس تھے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے ان کو بھی ٹارگٹ، تو ایسا لگا کہ وہ ون پارٹی رول کی طرف جا رہی ہیں،
اور انہوں نے ہر کسی کو, ہر اپنے اوپوننٹ کو انکلوڈنگ میڈیا, انہوں نے سب کو ٹارگٹ کیا, ایون جو کرکٹرز تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا. تو یہ جو پورا لاوا تھا اس نے ایک اپرائزنگ پیدا کی. اب بنگلہ دیش میں صرف الیکشن نہیں ہو رہے, بنگلہ دیش میں ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں ریفارمز کا ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے. اس لیے اس چیز کے قوی امکانات ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وائلنٹ ہوگا. اور چونکہ عوامی لیگ کی اب بھی تقریباً 15 سے 20% ان کی سپورٹ ہے, تو یہ جو وہ پارٹی بین ہے, تو ظاہر ہے اس پارٹی نے کسی نہ کسی طرح تو ریئیکٹ کرنا ہے اس نے. لیکن پوسٹ الیکشن سینیریو بنگلہ دیش کا وہ بہت اس خطے کے لیے سگنیفیکنٹ ہوگا. فرض کریں وہاں رائٹ ونگ جو ہے وہ پارٹی جیت کر آ جاتی ہے اور وہ وہاں حکومت بناتے ہیں, اور انہوں نے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, ان لائک پاکستان, وہاں کی جماعت اسلامی نے اپنے الیکشن سمبل بھی چینج کیا ہے, انہوں نے اپنا جو انسگنیا ہے وہ بھی تبدیل کیا ہے انہوں نے, اور وہ ایک سوشل ڈیموکریٹ کے طور پر جو ہے اپنی پارٹی کو متعارف کرا رہے ہیں اس میں. تو یہ جو چیز ہے جینزی ہے ان کو زیادہ بھا سکے, زیادہ اس میں وہ کریں تاکہ اسٹوڈنٹس میں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی. تو یہ الیکشن اس لحاظ سے بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے منفرد الیکشن ہوگا, اور اس میں اس کا جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اس کا جو ریفرینڈم ہوتا ہے جو الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے, وہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. اس لیے پاکستان کے لیے بھی الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور ظاہر انڈیا کے لیے تو ہے ہی, کیونکہ انڈیا اگر یہ دیکھتی ہے کہ وہاں رائٹ ونگ ایون نیشنلسٹ پارٹیز بھی اگر جیت کر آتی ہیں تو وہ انڈیا کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے. تو بنگلہ دیش آلموسٹ انڈیا سے نکل چکا ہے اس سے. اب دیکھنا یہ کہ وہاں خود کیا تبدیلی آتی ہے, اور وہ تبدیلی اس خطے کے لیے کیسی ہوتی ہے, گلوبلی کیسے ہوتی ہے, اور وہ وہاں کیوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے نہ صرف جماعت اسلامی کا وفد بنگلہ دیش گیا, مولانا فضل الرحمان بھی گئے بنگلہ دیش اس میں. تو اس لیے وہاں کا الیکشن میرا خیال ہے ہمارے نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو آپ بھارت کی بات کریں تو بھارت نہ صرف یہ آبویس اس کو لاس ہوا ہے حسینہ واجد کے اس میں, بٹ وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی قربت ہو رہی ہے وہ ہو. نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ الیکشنز ہیں ان کے لیے, اسی لیے وہ کسی بھی طرح نہیں چاہیں گے کہ شیخ حسینہ واجد کو ہینڈ اوور کریں یا کسی بھی طریقے سے. اب انڈینز کے لیے بھی بہت بڑا الرٹ ہے, لیکن اگر وہاں ایکسٹریم رائٹ ونگ آ جاتے ہیں تو گلوبلی بھی بنگلہ دیش کے الیکشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ وہاں آخر جیت کر آتا کون ہے اور وہاں حکومت کون بناتا ہے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے یوٹیوب سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک جی. آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر سوال بھیجے ہیں, تجزیہ کاروں سے ان کے جواب جانتے ہیں. مظہر عباس صاحب کے لیے ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے, تمہارے صاحب سے شروع کرتے ہیں. مظہر صاحب, بھارت نے لیاری پر ایک فلم بنائی ہے, اب پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی وہ بھی لیاری پہ ایک فلم بنا رہے ہیں, بلکہ پوسٹرز وغیرہ تو ریلیز بھی ہو گئے. یہ لیاری اتنا توجہ کا مرکز کیوں بن گیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ہمیں فلم نہیں بنانی چاہیے, ہمیں لیاری کو بنانا چاہیے. ہم جتنا پیسہ ہم فلم پر خرچ کر رہے ہیں اس سے کم پیسے میں اگر لیاری کو بنا دیں تو یہ فلم کا جواب ہوگا نا, کہ اگر آپ لیاری میں ریفارمز کر دیں, لیاری کی سڑکیں بہتر کر دیں, لیاری کے اسکولز بہتر کر دیں, لیاری کے پلے گراؤنڈز بہتر کر دیں, لیاری میں بہت دوسرے طریقے. دیکھیں لیاری کی جو ہم فلم بنا رہے ہیں اس کا ٹاپک بڑا مختلف ہے, لیکن لیاری کی اصل پہچان لیاری کی سیاسی جدوجہد ہے. لیاری کو جو اس وقت گینگ وار کے نام سے جو ایک متعارف کرایا گیا لیاری کو, لیاری کی پوری ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے سنس 1970 ایون بیفور دیٹ. اس میں چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ہو, پھر بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں ہو, پھر جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو جدوجہد رہی ہو, بے نظیر بھٹو وہاں کے لیاری کے ورکر کے گھر سے نکل کے آ کے گرفتاری دیتی تھیں, آنسو گیس کھاتی تھیں. وہ MRD کی پوری تحریک میں جو کراچی میں سب سے زیادہ رول رہا وہ لیاری کا رہا. پھر لیاری میں جب پورا کراچی بند ہوتا تھا تو لیاری کھلا ہوتا تھا. لیاری کبھی بھی ماں سوائے 2008 کے بعد جب ذوالفقار مرزا کو وزیر داخلہ بنایا گیا اور انہوں نے لیاری گینگ وار کے, اب سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لیاری کی ایک اچھی شکل پیش کریں گے فلم میں. چیز یہ کہ سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی یہ تو بتائے کہ 2008 سے 2013 تک جو تھرو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا
انہوں نے لیاری میں خود پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتی کی کہ آپ نے گینگ وار کے ایک امپورٹنٹ فگر کو آپ نے وہ سارے اختیارات دے کے، تو وہاں جو لیاری کا پولیٹیکل ورکر تھا وہ تو سائیڈ لائن ہو گیا، اور لیاری کا پورا امیج جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر عزیر کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کے جس طرح کے تعلقات سامنے آئے، تو اس چیز کو جو اصل چیز تھی لیاری کی کہ اس کی پولیٹیکل اپ رائزنگ لیاری کی، اور لیاری میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مرتبہ میں نے لیاری کے پرانے لوگوں سے پوچھا تھا، اور لوگوں کو ضرور لیاری کے اوپر ایک کتاب ہے رمضان بلوچ کی کہ لیاری کی ادھوری کہانی، انکہی کہانی، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ انہیں پتہ چلے گا کہ لیاری وہ جگہ ہے جہاں مولانا محمد علی جوہر بھی آ کے رہ چکے ہیں، مولانا شوکت علی بھی آ کے رہ چکے ہیں خلافت موومنٹ کے اس میں۔ اور آپ نے پوچھا کیا تھا سر؟ یہ تو بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ذوالفقار مرزا سے کچھ پوچھا تھا؟ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، تو انہوں نے مجھ سے ان سے بڑی طویل جو ہے وہ نشست رہی تھی ان سے اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کے ساتھ میں، تو انہوں نے پورا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ ٹاسک دیا تھا کہ پہلے تو وہ مجھے بقول ذوالفقار مرزا کے کہ پہلے تو وہ مجھے انہوں نے میرے لیے سرپرائز وہ رکھا دبئی میں، انہوں نے مجھے متعارف کرایا اپنے ایک ساتھی سے کہ یہ ہمارا چیف منسٹر ہے۔ پھر جب اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا دیکھو ایم کیو ایم کا مقابلہ صرف تم کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا ایک طرف مجھے ایم کیو ایم کے خلاف پورا ٹاسک دے دیا گیا، پھر میں عزیر بلوچ کو اس پہ بھی، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ پھر آئی جی بھی میرا ہوگا، پھر پوری پالیسی بھی میری ہوگی۔ تو جب انہوں نے وہ سارا وہ کیا تو ایک طرف انہوں نے ذوالفقار مرزا کے بقول کے ایک طرف مجھے آپ نے ایم کیو ایم سے بھڑا دیا، اور دوسری طرف رحمان ملک مرحوم جو ہے وہ جا کے لندن جا کے پیچ اپ کر لیتے تھے۔ تو مجھے ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ میں ایم کیو ایم کا بھی دشمن ہو گیا تھا ایم کیو ایم کی نظر میں، اور جو کچھ شہر میں سر ایک کنٹروورسی تو یہ بھی تھی نا کہ یہ جو سارا آپریشن اور ذوالفقار مرزا والی ایپیسوڈ ہے ایک بیلنسنگ ایکٹ تھی اپیرنٹلی حکومت کی طرف سے۔ نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نہیں، ذوالفقار بیک بالکل تھی، ورنہ ذوالفقار مرزا ہوم منسٹر کیسے ہوتے؟ ذوالفقار مرزا برملا کہہ رہے ہیں کہ میں نے لاکھوں اسلحہ کے لائسنس جو ہے وہ اس کو دیے ہوئے، تو پھر پیپلز پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو وہاں کے لیاری کے لوگ تھے، جو پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ تھے، وہ گھروں پہ چلے گئے، وہ سائیڈ لائن ہو گئے، کیونکہ پھر ان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی، یا تو وہ اس کے آلٹرنیٹ گروپ کے ساتھ جو ان کا مخالف گروپ تھا اس کے ساتھ تھے۔ تو پولیٹیکلی لیاری کو خود پیپلز پارٹی نے، اور آج دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا لیاری میں جو پولیٹیکل ڈکلائن ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، پیپلز پارٹی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور فلم بنانے کے بجائے لیاری کو بنانا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، سب سے اہم بات ہے۔ تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب اس کے اوپر اپنی انسائٹ اور بڑا یونیک پرسپیکٹیو دینے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، سید صاحب کے لیے جو سوال آئے ان سے کرتے ہیں۔ کہا ہے جی اچھا، مئی میں بھارتی جارحیت پر اقوام متحدہ کی رپورٹ نے پاکستان کے موقف کی تائید ہی کر دی ہے ایک طرح سے، جس میں پاکستان کے دفاعی حق اور بھارت کے الزامات کی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ ہمیں بتائیے گا کہ بھارتی جارحانہ عزائم کے تناظر میں یہ رپورٹ کتنی اہم ہے؟ میں سمجھتا ہوں 3 اعتبار سے یہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عالمی سیاست میں جو سب سے بڑا اور سب سے انفلوئنشل بین الاقوامی ملٹی لیٹرل ادارہ ہے وہ اقوام متحدہ ہے۔ تو اگر وہ بھارتی جارحیت کو UN چارٹر، عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے، اور اس کا جو ایکسکیوز تھا، یہ جو پریٹیکسٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، اس کو بھی یہ مکمل طور پہ ریجیکٹ کرتا ہے کہ جناب پاکستان نے، اور پاکستان کا جو موقف تھا کہ جی ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پہلگام واقعے کی، اس کو بھی اپریشیٹ اور ریکوگنائز کرتا ہے، اور اس کو جو یک طرفہ طور پہ یونیلیٹرل ملٹری ایکشن جو ہے اس کے رائٹ کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہے یہ رپورٹ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ٹارگیٹنگ پالیسی تھی بھارت کی کہ انہوں نے مساجد کو، سویلینز کو اور سویلین اداروں کو اور عمارتوں کو نشانہ بنایا ڈیلیبریٹلی، وہ بھی عالمی قوانین، جنیوا کنونشن اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کا جو رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے، جو جوابی کارروائی کا حق ہے، اس کو بھی یہ ریکوگنائز کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ سفارتی سطح پہ اور قانونی سطح پہ یہ عالمی جو سب سے مؤثر اور بڑا ادارہ ہے،
اس کے فورم سے پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہے اور بھارتی موقف کی کمپلیٹ ریجیکشن بھی ہے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد باقی سوالوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اعزاز سید صاحب، آپ کے لیے سوال بھیجا گیا ہے کہ یونیسکو کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں دنیا میں آزادی اظہار میں کمی اور صحافیوں پر حملوں میں اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ آزادی اظہار محدود کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، کیونکہ رپورٹ میں سیلف سینسرشپ کی بھی بات کی گئی ہے. علینا بہت شکریہ. علینا بڑا ہی اہم سوال ہے. دراصل پاکستان کا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے آزادی اظہار، حالانکہ یہ پوری دنیا میں ایک مسئلے کے طور پہ ابھرا ہے. حالیہ سالوں میں بالخصوص جو ایک ڈیکیڈ سے زیادہ کا جو حالیہ عرصہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے. آزادی اظہار کا جو رائٹ ہے یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے جمہوریت کے ساتھ، کیونکہ جمہوریت آزادی اظہار کا حق دیتی ہے اور اس کو اکنالج کرتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں، اور یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے، پوری دنیا میں ایک ویو آئی ہے پاپولرسٹ جو لیڈرز کی، اتھارٹیرین سٹیٹس کی، سیاسی جماعتیں اور جمہوریت مجموعی طور پر کمزور ہوئے ہیں، اور جو رائٹس کے نعرے ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اتھارٹیرینزم اور جو سختی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ آئی ہے ریاستوں کے اندر. اور یہی وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے میڈیا کے اداروں کے اوپر، میڈیا کے انڈیویجولز کے اوپر لوگوں نے نہ صرف اٹیک کیے ہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر پاکستان سمیت میڈیا کے لوگوں کو سیلف سینسرشپ بھی کرنا پڑتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس میں میڈیا کے اندر کام کرنے والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے یا میڈیا انڈسٹری نے کوئی اپنا رول بھرپور ادا کیا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکی. میڈیا انڈسٹری کی طرف سے بھی اور میڈیا کے لوگوں کی طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن اوورآل جو اس کی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جمہوریت ایز اے سسٹم کمزور کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دیگر جو رائٹس ہیں لوگوں کے وہ بھی یوزرپ ہوئے ہیں اور ان کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں. یہ بڑا دلچسپ ہے جو آپ کا مفروضہ ہے. ویسے تو پاپولزم سے ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو مزید آزادی ملے گی اور ان کی رائے اور پاپولر رائے عام ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بالکل الٹا ہوا ہے. جی بالکل الٹا اس لیے ہوا ہے کہ دنیا میں جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے، پاپولسٹ لیڈرز ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں اور ظاہر انہوں نے ووٹ لے کے صدر بنے، ان کا جو اگلے روز کا جو خطاب ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی، امریکہ کو نئے اور سٹرانگ صدر کی ضرورت تھی. حالانکہ جو جمہوریت کا پہلا ایسنس ہے اس میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں ون مین شو نہیں ہوتا، ایک آدمی کے پاس طاقت کا ارتکاز نہیں ہوتا بلکہ اداروں کے پاس طاقت ہوتی ہے اور ادارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پوری دنیا میں، خالی ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوئے. آپ رشیا میں چلے جائیں، آپ دیکھیے پاپولسٹ ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو صدارت کی کرسی سنبھالے ہوئے، بڑے سٹرانگ لیڈر ہیں. اور بھی بہت سارے ملکوں کی اگزامپل دے سکتے ہیں. آپ دیکھیے نریندر مودی صاحب بھارت میں بڑے سٹرانگ ہیں، بڑے پاپولسٹ ہیں، وہ ان کی بھی ایک اگزامپل دی جا سکتی ہے. پاکستان میں خان صاحب رہے ہیں، آج کل تو خان صاحب نہیں ہیں لیکن پاکستان میں خان صاحب رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور ملکوں کی اگزامپل بھی دی جا سکتی ہے برازیل وغیرہ میں پاپولسٹ لیڈرز. اچھا، یہ آپ کی بڑی دلچسپ، آپ نے جو موازنہ کریٹ کیا ہے بٹوین پاپولزم اینڈ ڈیموکریسی، میں چاہتی تھی اس کو آگے بھی بڑھائیں، لیکن انفارچونیٹلی اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گی کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. آنے والے دنوں میں پھر اس کو ٹچ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اعزاز سید صاحب. بے نظیر شاہ صاحبہ، کوئکلی آپ سے سوال. یہ ایک ایشو کی نشاندہی کی گئی ہے. اسلام آباد میں مسلم کالونی میں ایک آپریشن ہوا، معاملہ عدالت گیا. اس میں عدالت نے ریمارکس دیے کہ بغیر نوٹس بلڈوزر چلانا نامناسب ہے. وہاں پر 30,000 سے زائد کی آبادی اور 3,000 سے زائد گھر ہیں. آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اس معاملے کو کیسے بہتر انداز میں حل کر سکتی ہے، اور یہ معاملہ یقیناً سوال آنے کے بعد آپ نے تحقیق بھی کی ہوگی، تھوڑا ہمیں بتائیے گا کیا اس کا پس منظر ہے؟ علینا، یہ جو ہے مسلم کالونی، یہ اسلام آباد میں سب سے بڑی کچی آبادی ہے، بلکہ اب تو آبادی ہے، پراپر سیٹلمنٹ تھی، جہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ 20 سے 25 ہزار لوگ رہتے تھے، اور یہ 1960s میں بنی تھی مزدوروں کے لیے.
اچھا CDA کا اس میں موقف یہ ہے کہ یہ انکروچ زمین ہے, یہ غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ سیٹلمنٹ بنی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے عدالت میں گیا, اور عدالت کی طرف سے جو لاسٹ آرڈر آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ سٹے ہے, 15 دن میں CDA یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سے بات کر کے ان کو کمپنسیشن دے یا کوئی متبادل زمین دے اور اس مسئلے کو حل کرے. لیکن راتوں رات CDA نے جا کے وہاں پہ آپریشن کیا, پوری کالونی کو بلڈوز کیا, وہاں پہ موبائل جیمرز لگائے رپورٹس کے مطابق, تاکہ وہاں پہ کوئی کسی کو فون نہ کر سکے. جو لوگ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی ویڈیو, ان کے کیمراز چھینے گئے اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا, ڈرونز بھی استعمال کی گئی. اور یہ جو لوگ ہیں, کون ہے یہاں پہ زیادہ تر لینا, کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ان کو بے گھر ہو چکے تھے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کی, ہم اپنے گھر کے ملبے پہ ہم نے رات گزاری ٹھنڈ میں اسلام آباد میں. تو علینا ہم نے یہ سٹوری کتنی بار سنی ہے کہ جب امیروں کے گھر انکروچ زمین پہ بنے ہوتے ہیں تو وہ ریگولرائز ہو جاتے ہیں, لیکن جب غریبوں کے بنتے ہیں تو وہ راتوں رات جا کے بلڈوز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میٹر لگے ہوئے تھے بجلی کے, ایک جگہ جہاں پہ میٹر لگے ہوں, جہاں پہ لوگ گیس اور بجلی کا بل دیتے ہوں, وہ غیر قانونی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ غیر قانونی ہے تو جن لوگوں نے یہاں پہ آ کے میٹر لگائے, جن لوگوں نے اس سیٹلمنٹ کو بڑھنے دیا, ان کے خلاف کیا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ تو وہی بات ہے لینا, ہمیں پتا ہے کہ یہ CDA کے پاس جو اب زمین آئی ہے اس پہ کیا بن سکتا ہے. اس پہ شاید لگژری اپارٹمنٹس بنیں گے, اس پہ شاید کوئی شاپنگ مال بنے گا یا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی, کیونکہ امیروں کے لیے اس قسم کی پراپرٹیز بنائی جاتی ہیں, جبکہ سب سے زیادہ ہاؤسنگ کی ضرورت بڑے شہروں میں کس کے لیے ہے؟ جو لو انکم طبقہ ہوتا ہے, جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں, ان کے پاس جگہیں نہیں ہوتی رہنے کے لیے, ان کو سب سے زیادہ افورڈیبل ہاؤسنگ کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ لاہور میں, وہ بالکل صحیح ہے بے نظیر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو انکروچمنٹ یا پھر غیر طور پر کوئی آبادی قائم کر لینا تو غلط بات ہے. اب اس کے اوپر عدالت نے کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ دونوں سائیڈ کا موقف لے رہی ہے. اگر بغیر کسی نوٹس اس طرح سے بلڈوزر چلایا گیا ہے یا بالکل ختم کر دی گئی ہے یہ آبادی, تو وہ بھی غلط ہے. اس کے اوپر بھی اب دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے. یہ معاملہ سب جوڈس ہے بے نظیر, اس کے اوپر مزید عدالت نے ابھی تک کیا ایکشن لیا ہے؟ حکم امتناع کے علاوہ کچھ مزید ہوئی ہے کاروائی, ہے وہیں پہ بھی اسٹے آرڈر ہے؟ علینا یہ آرڈر جو یہی تھا کہ 15 دن کے اندر CDA اس معاملے کو دیکھے. لیکن علینا اگر وہاں پہ عدالت میں بھی یہ بات ہوئی تھی, پچھلا بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان کو متبادل زمین دینی پڑے گی. اگر اس طرح کی کچی آبادیوں کو جا کے آپ بلڈوز کرتے ہیں یا ان کو کمپنسیشن دینی پڑے گی. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو کمپنسیشن یا کوئی اور زمین نہیں دی گئی, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. تو یہ راتوں رات آ کے آپریشن کرنا بجائے اس کے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو سنیں, ان کے مسئلے کو حل کریں, ان کو گھر دیں. تو حکومت اس کو افہام و تفہیم سے سلجھا سکتی تھی. کیا ہمارے پاس حکومت کا موقف ہے اس کے اوپر بے نظیر؟ علینا CDA ڈون والوں کی میں پڑھ رہی تھی رپورٹ, انہوں نے CDA والوں کو بلایا بھی لیکن وہ نہیں آئے. ان کی طرف سے بس یہ کہا گیا کہ یہ بہت ہی ایک ہسٹورک آپریشن تھا, تو ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے ان کا موقف. اچھا چلیں جی, ہم پھر اس کو اسی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی حکام اس سے متعلق یا حکومت اس سے متعلق اپنا موقف دینا چاہے تو ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتی ہے. بہرحال یہ جو شکایت ہمیں یوٹیوب سوال کے ذریعے آئی ہے, اس کے اوپر جو ابھی تک رپورٹ کر رہا ہے اور لوگوں کی تکلیف ہے اس کو ہم نے اٹھایا, بٹ دوسری سائیڈ کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ویسے تو عدالت بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے اس کے اوپر کیا بنتا ہے. ہمارے پاس پروگرام میں وقت بھی ختم ہو گیا ہے, تو اجازت دیں, اللہ حافظ.